बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की सिफारती तारीख का बेहतरीन लम्हा जब अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान में आएंगे, रवाना हो चुके हैं। ईरानी वफ़द पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात करेगा। इन मुज़ाकरात पे पूरी दुनिया की नज़रें, इस्लामाबाद से क्या नतीजा निकलेगा, आलमी मईशत इस पर मुनहसर है। दुनिया की जो बड़ी ताकतें वो देख रही हैं इस टाइम इस्लामाबाद से इस पीस निगोशिएशन के नतीजे में कोई अकॉर्ड होता है, कोई मुआहदा होता है या नहीं। गैर मुल्की सहाफ़ी भी इस्लामाबाद का रुख करें और पाकिस्तान ने उनके लिए वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है। यकीनन पाकिस्तान को टेररिज्म से जोड़ा जाता था, पाकिस्तान को अमेरिका की जानिब से डू बोर कहा जाता था, लेकिन जो रीब्रांडिंग की गई है शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की जानिब से, वो एक मोजज़ाती रीब्रांडिंग है कि हम जो टेररिज्म से जोड़े गए मुल्क को एक पीस निगोशिएटर के तौर पर ले आए हैं। हम पीस फैसिलिटेटर थे, उससे निगोशिएटर का, मीडिएटर का रोल हमें मिल चुका है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है जो कि सिफारती महाज पर हमने हासिल की। आगे क्या कुछ होने वाला है इसको हम आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। खसूसन इसराइल जो कि एक स्पॉइलर का रोल अदा कर रहा है। लेबनान पर हमले मुसलसल इसराइल की जानिब से किए जा रहे हैं और इस सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रही है। ईरान इस मामले पर बड़ा स्ट्रिक्ट है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, अब नए हुर्मज़ अगर खुल गई तो क्या ईरान उस पर टोल टैक्स लेगा, या फिर ईरान जिस तरह से कह रहा है कि जो अमेरिका है वो कीमत अदा करे जो उसने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की है। इस पर भी बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरदार मसूद खान साहब, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सरदार साहब, क्या देखते हैं आप? आपको कोई उम्मीद है कि ब्रेक थ्रू होगा? ऐसी निगोसिएशंस हैं, सारी दुनिया की नज़रें इस टाइम इस्लामाबाद में। बहुत बड़ा पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक स्कूप हासिल किया है और वो अपनी काविशों के ज़रिए हासिल किया है। क्या देखते हैं इन टॉक्स के हवाले से, इसके क्या नताइज निकल सकते हैं? एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी, लेकिन मैं साथ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत कठिन सफ़र करके इस मीटिंग का, यानी इस मुलाकात का, इस सफारतकारी का, इस बराह रास्त मुज़ाकरात जो हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, इनको मुमकिन बनाया है। तो बाकी दुनिया जो भी तबसरे करती रहे, पाकिस्तान को पुरुमीद रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान, ये जो पहला मरहला था वो भी तय करना बहुत मुश्किल था। सिर्फ पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन बना के दिखा दिया। अब जो आगे मौज़ूआत हैं वो ठीक है, उलझे हुए हैं। एजेंडा जो है बहुत सख्त है, दोनों तरफ के मुतालबात जो हैं उनमें कोई दरमियानी जगह नज़र नहीं आ रही। लेकिन यह है कि पाकिस्तान की ये कोशिश होगी कि जिनके जो है, एक तो ये खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हो, अगरचे ये दो मुतहारिब मुल्क हैं, मैदान जंग से उठ के आ रहे हैं इनके कायदीन, और उसके बाद अभी भी जो है, मतलब है, ये जब जंगबंदी से पहले इन शदीद हमले हो रहे थे। लबनान में जंग किसी न किसी सूरत में अब तक जारी है, अगरचे अमेरिका ने पैगाम भेजा है इसराइल को कि भाई इसको, जंग को बंद किया जाए ताकि मुज़ाकरात जो है किसी तरीके से खुशगवार माहौल में जो है हो सके। खुशगवार ना भी हो तो कम से कम एक वर्किंग एटमॉस्फेयर ज़रूर होना चाहिए। अमरीकी सदर के कहने के बावजूद क्यों नहीं लबनान में हमले रुक रहे हैं? उसकी बड़ी सादा वजह है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर इसराइल का बड़ा होल्ड है। वहाँ कांग्रेस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, या उसके अलावा बाकी कलीदी इदारे हों, उसमें अमेरिका, इसराइल की बहुत लंबी सरमायाकारी है। और उसके बाद वहाँ जो है, अमेरिका जो है उसने हमेशा इसराइल की सरपरस्ती की है। लेकिन इसराइल जो है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अमेरिका में उसका कितना असर और रसूख है, क्योंकि कोई इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकता। मैं ख़ास तौर से कायदीन की बात कर रहा हूँ, बल्कि वो इसको अपना फ़र्ज़ समझते हैं, मजहबी फ़र्ज़ भी समझते हैं वहाँ जो मज़हब पे यकीन रखने वाले लोग हैं, और सियासी फ़र्ज़ भी समझते हैं कि वो इसराइल के हर कदम की हिमायत करें। वो बेशक जंग में जा रहा हो तो वहाँ एक तरीके से सब लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। पहली मरतबा ये है कि इसराइल के खिलाफ अमेरिका में वसी पैमाने पे आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन अभी उसका कायदीन के ऊपर, या जो कायदाना इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि किस तरीके से गज़ा का पूरा
عرصہ گزرا، لیکن جو ہے امریکہ جو دنیا کا ایک قسم کا رول بیسڈ آرڈر کا علم بردار تھا، وہ اسرائیل کو نہیں روک سکا تھا. اور اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اسرائیل کا امریکہ کے اوپر بہت انفلوئنس. سردار صاحب، جو ایک تو آپ نئے ہرمز پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو 10 نکات ہیں ان پہ یو ایس میڈیا کیرولین لیوٹ کی جانب سے بھی کہا گیا، سپوکس پرسن جو ہیں وائٹ ہاؤس کی، کہ وہ بڑا ڈیفرنس آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 نکات نہیں تھے، 10 نکات کوئی اور تھے. تو آپ کیا سوچتے ہیں جب ٹاکس پہ بیٹھیں گے تو کتنا اہم پوائنٹ ہوگا یہ کہ کون سے 10 نکات پہ بات کرتی ہیں؟ یہ امریکہ کے 15 نکات تھے، ان کے 10 نکات ہیں، اور یہ جو ہے ان کا کوئی جو ہے کامن گراؤنڈ نظر نہیں آ رہا. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کن کن موضوعات کے اوپر گفتگو ہوگی. مطلب ہے جو ایک ہے جنگ بندی، کہ اسے 14 دن تک رکھا جائے یا اس کی توسیع کی جائے. دوسرا یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو ایران کے جو مطالبات ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں کہ ایران کے مطالبات یہ ہیں کہ آبنائے ہرموز پہ ان کی حکمرانی گورننس کو تسلیم کیا جائے. اس کے علاوہ وہ انہوں نے جنگ کا تاوان مانگا ہوا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے کامبیٹ ٹروپس یہاں سے واپس لے جائے مشرق وسطیٰ سے. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے اس کے تحت جو اس کے حقوق ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، بالخصوص یورینیم کی افزودگی سے متعلق. اور جو ہے انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ان کے اوپر جو پابندیاں لگی ہوئی، معاشی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں امریکہ نے، پہلی یا ثانوی پابندیاں جو لگائی ہوئی ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور ان کے خلاف جو بھی تعدیبی قراردادیں ہیں ان کو ختم کیا جائے. جوہری پروگرام سے متعلق جو یہ حساس ترین مسئلہ ہے، اور یہ اسرائیل کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آتی ہے. دوسری طرف امریکہ کی طرف جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 3 چیزیں چاہتے تھے اس جنگ سے پہلے، اور آبنہ ہرموز کا اس میں اضافہ ہو گیا. وہ 3 چیزیں کیا تھی؟ وہ ایک یہ تھی کہ ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کیا جائے مکمل طور پر، تاکہ وہ ہتھیار بنانے کے قابل نہ ہو. صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ان کی افزودگی 0 تک گھٹا دی جائے، یورینیم کی افزودگی 0 تک گھٹا دی جائے. لیکن جب فروری میں مذاکرات ہو رہے تھے ایران اور امریکہ کے، تو ایک مسودہ سامنے آیا تھا جو عمان کے وزیر خارجہ کہتے تھے کہ بہت ہی مناسب تھا اور امریکہ کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے تھا. دوسری جو تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے جو بیلسٹک میسائلز ہیں ان کی رینج کو کم کیا جائے، جو صدر ٹرمپ کی طرف سے مطالبہ آیا تھا. اور اصل میں یہ ایران کا مطالبہ ہے، معاف کیجیے گا، یہ اسرائیل کا مطالبہ ہے کہ اس کی رینج کو گھٹا کے 2000 کلومیٹر تک محدود کیا جائے. سردار اور صاحب، اس میں کامن گراؤنڈز آپ نے چونکہ کہا کہ دونوں کے الگ الگ مطالبات ہیں اور کامن گراؤنڈز ڈھونڈنے ہوتے ہیں جب نیگوسیشن ٹیبل پہ پہنچتے ہیں، کتنی کوئی فلیکسیبلٹی دونوں فریق شو کر سکتے ہیں؟ امریکہ میں آپ نے چونکہ سروس کی ہے، آپ ان کے مائنڈ سیٹ کو جانتے ہیں. ایران کو بھی چونکہ ایک لمبا آپ کا سفارت کاری کا تجربہ ہے، ایرانیوں کو بھی بہت اچھی طریقے سے آپ جانتے ہیں. کتنا ایک فلیکسیبل ہوں گے یہ لوگ؟ جس ماحول میں یہ شریک ہو رہے ہیں اس مذاکرات کے عمل میں، تو دونوں کے جو ان کے جو بھی جنگی تیاری ہے وہ مکمل ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ٹریگر پہ ہاتھ موجود ہیں، یہ کسی وقت بھی جو ہے دوبارہ جنگ کی طرف لوٹ سکتے ہیں. لہٰذا پہلی کامیابی یہ ہوئی ہے کہ یہ پاز بنا ہے. اس پاز کے بغیر، اس وقفے کے بغیر جو ہے مذاکرات ہی نہیں ہو سکتے تھے. تو پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے، پاکستان کو ساری دنیا آج خراج تحسین پیش کر رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ مرحلہ تو عبور ہوا کہ عارضی طور پر ایک تعطل آیا ہے، ایک پاز آیا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہے پھر جو مشکل موضوعات ہیں ان کے اوپر ان کا براہ راست تبادلہ خیال ہوگا. اگر وہاں کوئی مشکل ہوگی تو پھر اس کے بعد پاکستان پھر ثالث کے طور پر کام کر سکتا ہے، پیغام رسانی بھی کر سکتا ہے، پس پردہ بھی سامنے بھی آ کے. تو پاکستان کا بہت حساس رول ہے. ہم اس وقت جو ہے، میں نے یہ کہا ہے مختلف جگہوں پہ گفتگو کرتے ہوئے، کہ چونکہ ہم میزبان ہیں تو ہمارا حساس ترین رول ہے اس وقت. تو ہمیں قیاس آرائی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ناکام ہوں گی، کیونکہ وہ کہانی باہر جائے گی، وہ سٹوری لائن باہر جائے گی، وہ نہیں جانی چاہیے. کیونکہ دنیا میں مختلف جگہوں کے جو مبصرین ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو یہ نہیں چاہتے کہ یہ جنگ ختم ہو، انہوں نے ابھی سے جو ہے منفی تبصرے کرنا شروع کر دیا. اور ہمیں نہیں معلوم کہ اگر دونوں فریقین جنگ نہیں چاہتے، خاص طور سے امریکہ اگر جنگ نہیں چاہتا اور ایک
جو ہے تجزیہ جو لوگوں نے کیا وہ یہ ہے کہ امریکہ واقعی جنگ نہیں چاہتا تھا، تب وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہوا ہے، تو اور ایران بھی نہیں چاہتا تھا۔ تو اس صورت میں جو ہے ان کے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے، اور پھر جو ہے ان کے درمیان کسی قسم کی انیشل منیمل سمجھوتے کی توقع اب کی جا منیمل سکتی سمجھوتے کی بات کریں، انٹرنیشنل گارنٹیز کی بات ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے ممالک ہوں گے جو اس میں فریق بنیں گے ایز اے گارنٹور؟ ہے۔ اس میں صدر ٹرمپ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا ہرموز کے سلسلے میں بہت سے ملکوں سے اپیل کرتے رہے ہیں، اور اس میں خاص طور سے انہوں نے چین، ساؤتھ کوریا، جاپان، ان کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اپیل کی، چین کو بھی کی ہے۔ یہ حیرت کا باعث تھی کیونکہ چین امریکہ کا مد مقابل ہے، اس کا کمپیٹیٹر ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے چین کا ذکر کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جوہری پروگرام ہے یا دوسرے جو معاملات میں الجھے ہوئے، اگر ایران جو ہے وہ ضمانت یا ضمانتوں پر اڑ جاتا ہے، یہ دو طرفہ معاہدہ نہیں ہوتا، وہ اسے ایک قسم کا ملٹی لیٹرل معاہدہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں چین، روس، یورپ کے 3 ممالک جو ہے یونائٹڈ کنگڈم، فرانس، جرمنی، اور اس کے علاوہ یورپین یونین، یورپین کونسل جو ہے اس میں شراکت دار ہو سکتی ہے، اور امریکہ کو سر فہرست ہونا چاہیے۔ اور پھر جو ہے اگر امریکہ مانے گا، اگر صدر ٹرمپ مانے گا، اور یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے تو ضرور اصرار ہوگا ایران کی طرف سے کہ اس پورے کے پورے پروسیس کو سلامتی کونسل میں لے جائیں اقوام متحدہ کی، اور وہاں جو ہے قرارداد پاس ہو، اس قرارداد میں اس کا مسودہ شامل کیا جائے، اور اس طریقے سے اس کو نافذ العمل کیا جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن، فیتھفل امپلیمنٹیشن کو شور کروایا جائے۔ اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ دا اسٹریٹ آف ہرموز، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسے ٹیکسیبل کیا جائے گا؟ چونکہ بہت سارے ممالک کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹیکس لے کے اپنے جو انفراسٹرکچر آپ نے ہمارا تباہ کیا ہے اس پر لگائیں گے، یا پھر آپ ڈائریکٹلی ہمیں معاوضہ دیں جو آپ ہمارے ملک میں تباہی کر کے گئے ہیں۔ اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کنونشن آن دا لا آف دا سی کیا کہتا ہے۔ اس کے مطابق کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابھی تحقیق نہیں کی کہ آبنا ہرموز جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں لگ سکتی، کوئی فیس نہیں لگ سکتی، کوئی ٹول نہیں لگ سکتا، لیکن ایران نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایران اور عمان کے آپس میں مذاکرات بھی ہوئے ہیں حال ہی میں اس کے سلسلے میں، کیونکہ اس طرف ایران ہے، دوسری طرف جو ہے عمان ہے۔ یہ آبنائے ہرموز کے جو بالکل نوکدار حصے ہیں جہاں سے یہ جو جہاز گزرتے ہیں، آئل ٹینکرز گزرتے ہیں، تو یہ آمنے سامنے ہیں ایران اور عمان تو اس وجہ سے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی ایک بائیلیٹرل معاہدہ کر سکتے ہیں۔ پھر دیکھنا پڑے گا کہ جو کنونشن آن دا لا آف دا سی، اس کے بارے میں جو یونائٹڈ نیشنز کا کمیشن ہے، کیا اس کو اس کے ساتھ رجوع کرنا پڑے گا، یا امریکہ نے یہ تک کہا ہے، امریکہ کے صدر نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی اس میں حصہ دار بننا چاہتے ہیں۔ تو تو سوئس کینال جو ہے، جو کہ ایجپٹ پہ واقع ہے، اب وہاں سے کیا ٹیکس لیا جاتا ہے؟ وہاں کوئی ایسا پریسیڈنٹ ہمارے پاس انٹرنیشنلی موجود ہے کہ جو گزر گیا ہے وہاں، اس کو آبی گزر گیا خصوصاً، اسے ٹیکسیبل بنایا ہو؟ جی، اس میں یہ کہ سوئز میں اور پیناما دونوں میں جو ہے ٹول وصول کیے جاتے ہیں، اور یہ پریسیڈنٹ موجود ہے، لیکن جو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو اس قسم کے اسٹریٹس ہیں ان کے لیے کیا قانون ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے اسٹریٹس کے لیے اور جو ہے کنالز کے لیے وہ الگ الگ ہوگا، یہ ضروری نہیں کہ مشترک قسم کے قواعد ہوں۔ تو ان کو دیکھنا پڑے گا، یہ تحقیق طلب ہیں جو نیگوشیٹرز ہیں وہ ان امور کے اوپر اور قانونی ماہرین کے ساتھ مشورہ کر کے ان کے اوپر مذاکرات کریں گے۔ جے ڈی وینس نے نکلنے سے پہلے پاکستان بڑی امید ظاہر کی کہ ان گڈ فیتھ کریں گے، اور انہوں نے کہا ہمیں کلیئر انسٹرکشن ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران بھی ان گڈ فیتھ جو ہے وہ بات چیت کرے گا؟ چونکہ ایران کا غم و غصہ بھی بہت زیادہ ہے، اس کا چونکہ نقصان بھی زیادہ ہوا ہے، انہوں نے اپنا جو ہے وہ جو سپریم لیڈر ہیں وہ کھو دیے سارے معاملے میں۔ کیا آپ فورسی کرتے ہیں؟ ایران بھی جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے، اسی لیے وہ یہاں پاکستان آئے ہیں، اور ان کا چونکہ نقصان زیادہ ہوا ہے تو اس نقصان کی تلافی کرنے کے لیے، تعمیر نو کے لیے ان کو وقت چاہیے، اور وہ 28 فروری سے پہلے حالت جنگ میں نہیں تھے،
ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی، اور اب وہ چاہیں گے کہ وہ اسی صورت حال میں دوبارہ چلے جائیں۔ تاہم انہوں نے ایک شرط لگائی ہے، انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ جو آپ جنگ بندی کریں یا جو بھی سفارتکاری کریں، وہ ایک سموک سکرین نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے آپ جو ہے ایران کے اوپر دوبارہ حملہ کر دیں، اس کے اوپر چڑھائی کر دیں، اور وہ اس قسم کی گارنٹیز چاہتے ہیں، گارنٹیز خاص طور سے کہ جو بین الاقوامی برادری سے، امریکہ سے، یا کوئی ایسا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ اس طریقے سے بار بار ایران کے اوپر حملہ آور نہ ہوں۔ تو یہ ان کی خواہش ہوگی، یہ ان کے مفاد میں بھی ہے، لہٰذا آپ نے درست کہا کہ وہ غم و غصے میں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس میں تدبر کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ بہت بہت شکریہ سردار صاحب، ہمارے ساتھ تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک۔ کچھ اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، حکومتی موقف بھی آپ کو بتائیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔